अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक अपने तमाम देखने वालों के लिए हाज़िर खिदमत। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई दिलखराश दिन है। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी मुल्क के अंदर है, उसका दिल आज खून के आंसू रोया जब PIA का एक मुसाफिर बरदार तैयारा जो लाहौर से लोगों की खुशियों को लेकर, लोगों की दिली तमन्नाओं को लेकर ईद मिलने के लिए कराची जा रहा था, लेकिन वो कराची रनवे पर नहीं उतर सका और उसके नतीजे में 100 से ज़ायद लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, दाए अजल को लब्बैक कह गए। आज अदारा दोस्त उन तमाम मरहूमीन और उनके लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला शहदा को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही, बाकी अभी है करब का एक और मरहला, बाकी अभी है करब का एक और मरहला, महसूस जो किया है इसे सोचना भी है, इसे सोचना भी है। तो हम इस बात को बार बार ये हमारे दिलों को छूती रहेगी, हमारे दिलों को बेताब करती रहेगी कि वो लोग, वो दोस्त जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। और आज बाहर बैठा एक पाकिस्तानी उस सारे सानहे को किस तरह देख रहा है। हम आज अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं उस दुखी दिल के साथ जो आज पाकिस्तान में रूनुमा हुआ। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो नाजरीन हैं उनसे माजरत खा हूँ कि टेक्निकली ख़राबी की वजह से हम कुछ देर हो गई हमारे प्रोग्राम को। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्त जो हैं वो हमारी माजरत को कबूल फरमाएंगे। आज के हमारा प्रोग्राम जिसमें हमारे मेहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरी मुराद पाक फेडरेशन स्पेन के सदर चौधरी साकिब ताहिर साहब हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ जंगजियों के नुमाइंदा जवाद चीमा साहब जो मुख्तलिफ जो अमूर हैं उन पर अपना तज्ज़िया देंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये सानहा और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पर मामला हैं उस पर वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में चौधरी साकिब ताहिर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो स्पेन के अंदर जो एक कोरोना वायरस की वजह से बहरान रहा है उसमें पाक फेडरेशन स्पेन ने जो अपना एक किरदार अदा किया है उस हवाले से सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उनका क्या किरदार रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम। और सबसे पहले मैं आज जो कराची में साना हुआ है उस हवाले से अपनी तरफ से पाक फेडरेशन और पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन की तरफ से उनकी दर्जात के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हूँ और उनके जो लवाहिकीन हैं उनकी सब्र जमील, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो अब जो आपका सवाल है कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें तो इस वक्त स्पेन काफ़ी हद तक इससे बाहर आ रहा है। इस सोमवार से ये फेज़ 1 में चला जाएगा। तो पाक फेडरेशन ने अपनी इस्तादात के मुताबिक शुरू से ही जो ये शुरू हुआ तो हमने इस्लामिक सेंटर क्लोथ के साथ मिलकर मस्करिया बनाने का काम शुरू किया, मास्क बनाए और इधर मुख्तलिफ अदारों में रेजिडेंसिया दे मायोरेस जो बूढ़ों की रिहाइशगाहें हैं उधर दिए, अयुतामिंतोस को दिए, हॉस्पिटल्स को दिए। और इसी तरह पाक फेडरेशन ने ऐलान किया था कि पाकिस्तानी जिस जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग में आप
نیچے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، روزمرہ کی اشیاء ہیں، وہ لا کر رکھیں تاکہ اس بلڈنگ میں رہنے والے جو مایورز ہیں، بوڑھے افراد ہیں، وہ زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے تھے، ان کو باہر نہ نکلنا پڑے. تو اس حوالے سے ہمارے لوگوں نے بھی ہماری ریکویسٹ پر وہ کھانے پینے کی اشیاء رکھی، پانی رکھا اور دودھ رکھا جو روزمرہ کی. تو اس سے ہماری جو امیج تھا پاکستانی کمیونٹی کا وہ بڑا اچھا ہوا ہے. اور جس بلڈنگ میں بھی ہمارے لوگوں نے وہ سامان رکھا ہے تو پوری بلڈنگ ان کی شکر گزار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے اور ایک اچھا امیج پاکستانی کمیونٹی کا ڈیولپ ہوگا. اس سارے عمل کے دوران مقامی جو کمیونٹی، مقامی جو لوگ جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، ان کے کیا تاثرات ہیں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے جس جگہ پر لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ پہلے اس طرح نہیں جانتے تھے، لیکن یہ جب وبا پھیلی ہے تو لوگوں کو، پاکستانی کمیونٹی کو جاننے کا موقع ملا ہے. اس میں تمام سیکٹر، بزنس مین کمیونٹی ہے، ٹیکسی سیکٹر ہے، اور پاک فیڈریشن نے بھی اپنی بساط کے مطابق کام کیا ہے. تو لوگوں کو اصل چہرہ جو پاکستانیوں کا ہے وہ سامنے دیکھنے کو ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل جب یہ ختم ہوگا تو بعد میں جو اس کے اثرات ہوں گے وہ انشاءاللہ بڑے اچھے آئیں گے. جو اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا تھا کافی سالوں سے، وہ ہماری کمیونٹی کے جو افراد ہیں انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو سوشل سروسز دی ہیں اس سے مقامی آبادی بہت زیادہ شکر گزار ہے اور ادارے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. مختلف یوتامینٹوز ہو گئی، پولیس کے ادارے ہو گئے، ہاسپٹلس ہو گئے، اور اس حوالے سے فوٹوز اور ویڈیوز آپ وقتاً فوقتاً دیکھنے کو آپ کو ملتی رہی ہیں. تو یہ بڑے دور از نتائج انشاءاللہ اس سے حاصل ہوں گے. جی بالکل دور اثر نتائج اس کے حاصل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اس کو ہم مزید کس طرح اس سارے عمل کو، جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری بہت ساری کمیونٹی کے افراد نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پاکستان کی امیج کے لیے اور اپنے یہاں پر امیج کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا، تو ہم اس کو مزید بہتر کس طرح کیش کر سکتے ہیں؟ مزید بہتر لوگوں کے اندر اس چیز کو کس طرح لے کے جا سکتے ہیں؟ انٹیگریشن جسے کہتے ہیں وہ کس طرح ہم اور زیادہ کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہ کنیکشن آواز نہیں آ رہی میری؟ جی اب آ رہی ہے آواز. تو آپ کا سوال میں کہتا ہوں، میں نے سوال کیا ہے کہ اس سارے عمل میں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جان جوکھوں میں ڈالی، جان خطرات میں ڈالی، ایک اچھا امیج بلڈ کیا ہم لوگوں نے، تو اس کو مزید انٹیگریشن کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں؟ مزید اس کو بڑھاوا کس طرح دے سکتے ہیں؟ مزید تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جو پاکستانی کمیونٹی نے اوور آل ایک امیج ڈیولپ کیا ہے، اس کو یہ وبا ختم ایک اچھی امیج آلریڈی یہاں پر پایا جاتا تھا. کوئی اتنا وہ منفی امیج نہیں تھا، پہلے ہی بڑا اچھا تھا اور اس سے زیادہ بہتر ہوا ہے. انشاءاللہ کمیونٹی آئندہ بھی اپنا کام محنت سے کرے. اصل میں یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی ہم رہ رہے ہیں، جس بلڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں، اس بلڈنگ میں والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے کردار سے ان کو محسوس ہونا چاہیے. پھر جس جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں کے ہمارے جو کلیگ ہیں ان کو تو جی آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے آواز. جی تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ ایک دم تو نہیں ہو سکتا، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ
جو مثبت چہرہ سامنے آیا ہے کمیونٹی کا، یہ برقرار رہنا چاہیے. جی جواد، آپ اس سارے سناریوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح سر صاحب نے کہا ہے کہ مشکلوں کے اندر بھی ہم نے کام کیا اور ایک اچھا پیغام دیا مقامی کمیونٹی کو کہ جس طرح کچھ ہلکے سوچتے ہیں ہم ویسے نہیں ہیں، تو اس کو ہم مزید انٹیگریشن میں کس طرح لے کے جا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں ثاقب بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. دیکھیں، کرونا وبا سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے اور اسپین بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن اس کرونا وبا کی وجہ سے شاید اس کو تھوڑا اگر میں پازیٹیولی لوں تو ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کا، اپنی کمیونٹی کو اس معاشرے میں منوانے کا. جس طرح ثاقب بھائی نے کہا کہ ہم آلریڈی ہمارا چہرہ مثبت ہی تھا، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس تھے، کچھ ایسے عناصر تھے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا تصدیق کا نشانہ بنایا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ اس دفعہ میں نے خود محسوس کیا کہ ہماری تقریباً تمام ہی جتنے بھی ادارے ہیں، ایسوسیشنز ہیں، فیڈریشنز ہیں، تاجر برادری ہے، ٹیکسی سیکٹر ہے، سماجی ورکرز ہیں، میڈیا ہے، ہر بندے نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کیا ہے. اور ہر ایک نا جتنی کسی میں لیاقت تھی، جتنی صلاحیت تھی، اس سے بڑھ کر اس نے کام کیا ہے. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ اس کاوش کو اسی طرح جاری رکھا جائے گا اور اب مزید ہم جو ہے نا اب اس معاشرے میں اپنی انٹیگریشن کو مزید فعال کریں گے تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں، ہم پاکستانی، ہم امن پسند قوم ہیں. تو اس میں ایک اور میں ایک پوائنٹ یہاں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں یا ہماری طرف سے اکثر دونوں سائڈ سے، میڈیا اور کمیونٹی کے درمیان، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور سم ٹائم میڈیا کہتا ہے کہ میڈیا کو کمیونٹی تنقید کا نشانہ بناتی ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ ہم ایک ہی فیملی کے ممبرس ہیں. میڈیا کمیونٹی سے ہے، کمیونٹی میڈیا سے ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. اگر میڈیا نہ ہوتا تو یہ جو کمیونٹی نے کام کیے تھے یہ ہائی لائٹ نہ ہوتے، اور اگر کمیونٹی اس طرح کام نہ کر رہی ہوتی تو میڈیا نے کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا. تو ٹھیک ہے، ان دونوں کی انٹیگریشن کی وجہ سے ہی ہماری ایک کمیونٹی کا جو ہے نا ایک پازیٹیو چہرہ جو ہے، ایک مثبت چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. اور آپ نے خود میڈیا پہ دیکھا ہے، ہمارے تقریباً ہر چینل پہ جو ہے نا اسپین کی تقریباً ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایسی نیوز، پازیٹیو نیوز چلی ہے جس سے ہماری کمیونٹی کا میڈیا نے واقعی ایک پازیٹیو کردار ادا کیا. وہ تبھی کر سکتا ہے جب کمیونٹی کے بڑے جو سماجی کارکن ہیں، شخصیات ہیں، وہ کام کریں گے تو ظاہر ہے ان کو ہی ہم ہائی لائٹ کریں گے. ہم چوری ثاقب طاہر صاحب کی طرف چلیں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج سے لائیو پروگرام جا رہا ہے، اور آج کے ہمارے پینل میں مہمان ہیں صدر پاک فیڈریشن اسپین چوری ثاقب طاہر صاحب. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان اداروں کے اندر بھی یہ بات گئی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کا ایک فعال کردار رہا ہے. تو ابھی ہمارے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں کمیونٹی کے لیے، اپنے یہاں جو ہماری نوجوان نسل بڑھ رہی ہے اس کے لیے. تو کیا یہ ادارے ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی بہتری کی طرف لے کے جائیں گے؟ جیسے ہمارے قومی تہوار ہیں، ان کے چھٹیوں کا معاملہ ہے، اسلامی نصاب کے حوالے سے بات ہے، جس طرح اسلامی کمیشن نے جو پاس کرایا ہوا ہے کورس اس کو اپلائی کرنے کے لیے. تو اس پر آپ کی کیا تجاویز ہیں اور ادارے کہاں تک ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسپین میں رہتے ہوئے تو ہمیں اس وقت کافی زیادہ مسلمان کمیونٹی کو، کیونکہ بطور پاکستانی کمیونٹی ہمیں وہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں ادھر، کیونکہ الحمدللہ ہماری ایمبیسیز نے اور کونسلیٹ نے کافی اچھا کردار ادا کیا ہے. لیکن بطور مسلمان ہمارے ادھر مسائل ہیں. اس لیے جو ہمارے بزرگ تھے ادھر، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور 1992 میں گورنمنٹ اسپانیہ کے ساتھ ایک اکوردو سائن کی تھی جس میں مسلمانوں کو تمام وہ حقوق حاصل ہو چکے ہیں اسپانیہ میں جو کسی بھی ایک مسلمان ملک میں ہوتے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو قانون جو بن چکا ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے. تو عمل درآمد کے لیے ہمیں ظاہر جد و جہد کرنی ہوگی، کیونکہ اس اکوردو دے 92 کے مطابق جو ہمارے بچے ہیں ان کو اس اسکول میں جس میں 10 یا 10 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں
اس اسکول میں ایک باقاعدہ اسلامیات کے لیے ٹیچر مہیا کرنا گورنمنٹ کا یا اسکول کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس کو قانون کے مطابق اس پر یہ فرض ہے کہ وہ ٹیچر مہیا کرے. اور دوسرا نصاب بن چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی جماعت سے لے کر یہ تقریباً 10-12 سال بنتے ہیں. ہر روز ہمارے بچے اگر 1 گھنٹے کا ان کو ملے پیریڈ اسلامیات کے متعلق اور وہ ٹیچر بھی مسلمان ہو، تو یہ کافی حد تک جو ہمارے بچوں کے مسائل ہیں اسلامیات کے حوالے سے وہ حل ہو سکتے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہے یا یوتامینتوز ہیں یا یہ اسکول ہیں، وہ یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اگر وہ قانون کے مطابق چلیں گے تو ہمیں ظاہر ہے گورنمنٹ اسپانیہ نے تو حقوق دیے ہوئے ہیں. تو اگر یہ اب کمیونٹی پر کی جدوجہد پر ہے کہ وہ کیسے اب اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ظاہر ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور یہ پہلے یا بعد میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام وہ اسکول جہاں پر 10 یا 10 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے، ادھر ہمارے جو ٹیچر ہیں اسلامیات کے وہ بھی ہوں گے. تو کافی حد تک جو یہ مسائل ہیں ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے وہ حل ہو سکتے ہیں. جی سر، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنٹلمین کی جانب سے جو پرابلم سامنے آ رہے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس لاہ عمل کیا ہے؟ آپ اتحاد کی بات تو کی آپ نے کہ اجتماعی طور پر ہم کر سکتے ہیں، لیکن لاہ عمل جس پر اجتماع ہو سکے. جی سوال نہیں سمجھ آیا کیونکہ وہ کنیکشن منقطع ہو گیا تھا. میں دوبارہ سوال کو دوہرا دیتا ہوں کہ جی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسپین کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مقامی بلدیہ کی جانب سے مسائل ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اجتماعی طور پر ہمیں اکٹھے ہو کر کرنا چاہیے. لیکن روڈ میپ کیا ہے؟ ہم اکٹھے ہوں تو کس روڈ میپ پر اکٹھے ہوں؟ کوئی آپ کے پاس فارمولا آپ نے تیار کیا ہے ایسا کہ جس پر سب اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ذریعے ہم یہ کر سکیں؟ جی اصل میں یہ اسکول ہیں صوبائی گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، تو اس حوالے سے مسلمانوں کی کچھ تنظیمیں ہیں جنہوں نے مل کر ادھر ظاہر مختلف دوسرے صوبوں میں کوئی صوبوں میں کام ہو رہا ہے. اس وقت 80 اساتذہ اکرام ہیں جو یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. 80 اسکولوں میں یا 80 سے زیادہ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ نصاب اسلامیات کا. تو ادھر کتلونیہ میں ہم نے ایک بنایا ہے پلیٹفارما، تو اس کے ذریعے ہم نے یہ جدوجہد کی ہے. اس حوالے سے ہم نے دستخط اکٹھے کر کے بھی دیے ہیں. جو بھی جو کوشش ہو سکتی ہے نا وہ ہم اپنی اس میں دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں. اگر ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس عدالت کا رستہ ہے، کیونکہ عدالت میں جا کر ہم یہ انشاءاللہ اپنا حق لے لیں گے. صحیح. اس کے بعد آپ کے پاس بلکہ کمیونٹی کے پاس عدالت کا رستہ ہے، اس کے ذریعے بھی یہ حق لیا جا سکتا ہے. جواد آپ کیا کہیں گے؟ والدین کیا سوچتے ہیں؟ والدین کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ کیا والدین کو وہاں پر اس طرح کی سہولت کے بارے میں کہا جا رہا ہے ابھی یا نہیں کہا جا رہا ہے؟ اور اگر نہیں کہا جا رہا تو والدین کس طرح وہاں پر کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کے داخلے اب کھل رہے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب یقیناً والدین بھی یہی چاہیں گے کہ ان کے بچوں کو جو بیسک اسلامی تعلیم ہے ان کے پرائمری اور سیکنڈری جو سکولز ہیں وہ یہاں میں دی جائے. اور فی الحال تو میرے خیال میں ابھی کوئی ایسا کتالونیہ کے حوالے سے تو کوئی ایسا لائے عمل سامنے نہیں آ رہا کہ کسی بھی اسکول میں اگر اسلامک اس سیشن میں جو ہے نا اسلامک تعلیم شروع کی جائے. لیکن اگر مستقبل یا اگلے سال سیشن میں اگر کوئی ہماری جو فیڈریشنز ہیں اور ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، مراکشی بھی، الجزائری بھی، ہم پاکستانی بھی اور دیگر بھی جو مسلم ممالک ہیں، ان سب کی تنظیمیں اگر مل کر کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے. جس طرح ثاقب صاحب نے فرمایا کہ اسپین کے دیگر میں 80 سے زیادہ اساتذہ اکرام موجود ہیں اور وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ ہماری فیڈریشنز تمام مسلم ممالک کی دیگر فیڈریشن کے ساتھ مل کر اس جدوجہد کو مزید تیز کریں گی اور آئندہ 1-2 سیشن کے بعد
شاید ہمارے جو پرائمری کم از کم پرائمری سیشنز تک جو ہے ہمارے بچوں کو شاید اسلامک تعلیم دینا شروع کر دی جائے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فرق بھی پڑے گا، تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بیسک بنیادی جو اسلام کے رکنز ہیں، اسلام کے جو اہم چیزیں ہیں وہ اس کو جان سکیں گے، اسلام کے کیونکہ والدین تو بالکل انفارمیشن مل جائے گی جب یہ سلسلہ سارا شروع ہوگا۔ تو اس وقت آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پاک فیڈریشن اسپین کے صدر چودھری ثاقب طاہر صاحب، جن سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاک فیڈریشن اسپین کس قدر متحرک ہے، کہ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پر ان کی کس حد تک گہری نظر ہے۔ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت خالد شہباز چوہان، کاشف بخاری، ارشد محمود، سردار محمد اعظم خان، عبدالصبور، ماشاءاللہ ثاقب بھائی انہوں نے لکھا ہے، شکیل ڈنگا، اور خالد شہباز چوہان انہوں نے کہا ہے کہ پرابلم آ رہی ہے، یہ سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میری ہی آواز صرف گونج رہی ہے۔ محسن گجر صاحب ہیں، شکیل ڈنگا صاحب ہیں، اور آفتاب اشرف صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، جواد چیمہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، محسن گجر صاحب دیکھ رہے ہیں، اور پاک فیڈریشن کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ تنظیر محمد صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ثاقب طاہر صاحب کی جانب چلوں گا کہ ثاقب صاحب، آپ نے تعلیمی نصاب کے حوالے سے بتایا کہ اگر وہ اس طرح نہیں حل ہوتا تو ہم عدالت جائیں گے، تو کیا جو اسلامی تہواروں کی چھٹیوں کے حوالے سے بات ہے، اس پر کبھی بات ہوئی ہے نا اداروں کے ساتھ کہ 2 عیدیں ہیں، محرم کی ہے اور اس کے علاوہ دوسری اگر کوئی چھٹی ہماری قومی دن کی بنتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کبھی اداروں کے ہاں اس میٹر کو رکھا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی پاک فیڈریشن میں دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر، تو 4 سکول اس وقت بارسلونا میں ہیں جہاں پر بچے جو دوپہر کے وقت جو والدین بچوں کام کرتے ہیں یا بچوں کو نہیں لے کر آ سکتے گھر، تو ان کے لیے مینو حلال جو ہے وہ اس کا انتظام کروایا گیا ہے۔ یعنی 4 سکولوں میں اس وقت حلال مینو دیا جا رہا ہے بچوں کو، تو یعنی کہ یہ قانون موجود ہے، اس میں جو ہم کوشش کریں گے اس پر عمل درآمد ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ جو ہمارے فیستاز ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا فیستہ ہے محرم سے شروع ہو جائیں، 1 محرم کو چھٹی ہے، اس میں ہم میں آپ کو بتاتا ہوں 10 فیستے ہیں مسلمانوں کے جو گورنمنٹ اسپانیہ نے اس وقت ایکسیپٹ کیے ہیں کہ اس میں ہمارے تمام ہم چھٹی بھی کر سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی چھٹی کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ہے 1 محرم کا ایک دن ہے، ایک دن 10 محرم کا ہے، دوسرا 12 ربیع الاول کا ہے، تیسرا 12 ربیع اول کا ہے، چوتھا معراج شریف کی شب معراج ہے، اور دونوں عیدین ہے، اور دونوں عیدوں پر 3 دن تک ہم اور ہمارے بچے چھٹی کر سکتے ہیں، جو ورکر ہیں کام سے وہ بھی چھٹی کر سکتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی اسکولوں سے چھٹی کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں اسکول کی طرف سے پیش آئے گا۔ وہ ان کو صرف بتانا پڑے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا اور یہ قانونی طور پر ہم چھٹی کرنے کے مجاز ہیں۔ اور جو ورکر ہیں پاکستانی کمیونٹی اور مسلمان جو ڈیفرنٹ امپریسز میں کام کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے 10 فیستاز ہیں، اس میں وہ اس کے ساتھ خیفے کے ساتھ اکوردو کر سکتے ہیں کہ جس دن وہ نہیں آئے، چھٹی والے دن وہ نہیں آئیں گے تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کسی دوسرے دن کام کر لیں گے، یا کوئی اس دن کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ لیکن امپریسا اس حوالے سے اگر وہ ہمارے مسلمان بھائی چھٹی کرتے ہیں تو ان کو کام سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ ان کا حق ہے چھٹی کرنا۔ اور دوسرا جو جمعے کی نماز ہے وہ ہر جمعے کو 1:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک یہ ہمارا حق ہے، وہ مسلمان جس جگہ پر کام کر رہے ہیں وہ جا کر جمعے کے لیے نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور رمضان شریف میں بھی جو آخری گھنٹہ ہے اس میں بھی امپریسے کو یہ بس کہنا ہوتا ہے کہ میں نے رمضان کی وہ افطاری ہے اور وہ کرنی ہے، تو اس
امپریسا یہ اس قانون کے مطابق اس چیز پہ کے پابند ہیں کہ وہ مسلمانوں کو یہ اپنی عبادات کرنے کے لیے اس وقت کو دیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ جو اپنے ہیں امپریسے کے ذمہ داران ان کے ساتھ وہ کوئی اپوردو کرنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ ٹائم آپ کو نہیں دے سکتا, دوسرے ٹائم میں میں اپنی سروسز دے سکتا ہوں. تو یہ تو ہیں حقوق جو طلباء حضورز ہیں اور جو بچے ہیں ان کے لیے. دوسرے جو ہمارے حقوق ہیں قبرستان کے حوالے سے ہیں, یعنی جہاں پر یوتا منتز میں جتنے پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے. جی صاحب بالکل ہم قبرستان کی جانب بھی آئیں گے, اس پر بھی ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے دوست اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. تو میں پہلے تو یہ کوشش کروں گا کہ آپ جس طرح کام کر رہے ہیں, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے شاید میں غلطی پر ہوں, مجھے پاک فاؤنڈیشن اسپین کا جو ایک اجتماعی کردار ہے وہ نظر نہیں آ رہا, کہ پوری کمیونٹی کے اندر ایک چیز نظر نہیں آتی کہ پاک فاؤنڈیشن کسی بڑے فیصلوں کے اندر نظر آئے. بہت سارے مسائل کا ہمیں پچھلے دنوں سے سامنا ہے, لیکن کہیں پر بھی ہمیں پاک فاؤنڈیشن اسپین کا کردار اس طرح واضح طور پر نظر نہیں آ رہا جس طرح فاؤنڈیشن کا نام ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے یہاں پر 2 فیڈریشنیں 3 4 اس طرح اتنی زیادہ فیڈریشنز بن گئیں کہ پھر ہماری کمیونٹی تقسیم ہوتی چلی گئی. تو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاک فیڈریشن میں جو سابقہ ممبران ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے, جو ایگزیکٹو کونسل کے سابقہ ممبران ہیں ان سب کو شامل کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے یہ پوری کمیونٹی کو دعوت دوں گا, جو بھی ہمارے متحرک کمیونٹی میں خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, وہ آئیں اور کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم ان کو ممبر بنائیں گے. پہلے یہ تھا کہ پاک فیڈریشن صرف مختلف تنظیمات کا مجموعہ تھی. اب اس وقت ہم نے جو وہ شخصیات جو اپنی ذات میں انجمن ہیں, جو کام کرتی ہیں, سوشل ورک کر رہے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی کی وہ خدمت کر رہے ہیں, ان کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. تو اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو ساتھی ہیں وہ دوبارہ پاک فیڈریشن کو متحرک کرنے کے لیے اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید اپنا وہ بہتر کردار ادا کرے گی جس کا آپ توقع بھی رکھتے ہیں اور ظاہر رکھنی بھی چاہیے. زیادہ تر کمیونٹی کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمارا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, کمیونٹی اکٹھی نہیں ہوتی, اور اس کے لیے کم از کم ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر ہم متفقہ طور پر. تو میں ان اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا ادارہ ہے پاک فیڈریشن, اس میں آئیں اور اکٹھے ہو جائیں, تو تاکہ یہ آپ کا نہیں ہونا, اعتراض نہیں رہنا چاہیے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہم کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں اور آپ اس میں آئیں. یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے, اس کو متحرک کریں, اور یہ ایک ڈیموکریٹک ادارہ ہے. اس میں جب آئیں گے آپ تو اس میں اپنی آپ نے ڈیموکریٹک کی بات کی ہے, تو کتنے سال کے لیے فیڈریشن کا صدر نامزد ہوتا ہے, منتخب ہوتا ہے, اور آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں اب تک؟ دیکھیں یہ شروع میں 2 سال اس کا ٹرنیور ہوتا تھا پریزیڈنٹ کا, اور اس وقت بھی وہ 2 سال ہی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پاک فیڈریشن کی اپنی جو ممبران ہیں وہ اس میں کمی یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, لیکن 2 سال اس کا ٹرنیور ہے پریزیڈنٹ کا. کتنا آپ کا یہ کون سا ٹرنیور ہے؟ دوسرا؟ ہاں دوسرا چل رہا ہے جی. ابھی آپ نے جو دسمبر تک جو ہے نا یہ دوسرا ختم ہو جائے گا. کس سال؟ دسمبر تک.
جی وہ تمام دوست جو پاک فیڈریشن اسپین کا متحرک حصہ بننا چاہتے ہیں وہ دسمبر تک اپنے آپ کو ضرور پاک فیڈریشن کے ساتھ وابستہ کریں، تاکہ دسمبر میں جب نئے انتخابات ہوں تو اگر ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ صدارت کر سکتے ہیں تو وہ ضرور اس کا حصہ بنیں وہاں پر، اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو ایک خلا محسوس ہوتا ہے اس کو دور کریں۔ ثاقب صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ ہم تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور جو مختلف دھڑوں میں ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مختلف الخیال لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیشہ ایک ہی خیال کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد سوال یہ تھا کہ جب کوئی بڑا کمیونٹی کا ایسا ایشو ہو تو اس پر آپ تمام لوگوں کو، تمام جو مختلف فکر کے لوگ ہیں ان کو بھی پلیٹ فارم دیں، وہاں پر ڈبیٹ کر کے پھر اس کا حل نکالیں۔ جس طرح اس بحران کے دوران جو یہاں پر فوتگی ہوئی ہے لوگوں کے، لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے راشن تقسیم کیا اس حوالے سے، اگر اس کو ہم ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے مشاورت سے کام کرتے اور اس کو کوئی ایک بندہ لیڈ کر رہا ہوتا، ایک ادارہ لیڈ کر رہا ہوتا، تو اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے تھے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں پورے پاکستان سے لوگ اس اسپین میں ہیں، 1 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں اور پورے پاکستان سے ہیں، مختلف خیال لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس وقت پاک فیڈریشن میں آپ ہر پاکستانی جماعت کا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں نمائندگی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ اس وقت نون لیگ بھی پاکستان سے جو ادھر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کی نمائندگی ہے، نون لیگ کی ہے، کاف لیگ کی ہے، دوسری جو فیضان مدینہ کی ہے، مسلم سوسائٹی کی ہے، تحریک انصاف کی ہے۔ کچھ دن پہلے عبدالصبور صاحب آپ کے پروگرام میں آئے تھے اور وہ تحریک انصاف سے پاک فیڈریشن نمائندہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ادھر مختلف پارٹیز ہیں ان کے جو متحرک کارکن ہیں، متحرک ان کے ممبران ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ طاہر رفیع صاحب خود جو 8 سال اس کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، وہ سیودادانوں کی پارٹی سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر ہمارے افضال بیدار صاحب ہیں، سوشلسٹ پارٹی سے تعلق ہے، اسکیردہ ریپبلکانہ سے تعلق ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کا نام بتا رہے ہیں اور ان کی پارٹیز کا بھی نام بتا رہے ہیں، لیکن اس دوران متحرک نہیں دیکھے ہم نے، یا صرف میں نے نہیں دیکھے، آپ ضرور ہوئے ہوں گے، آپ نے کام کیا ہوگا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس دوران آپ کے کوئی اجلاس ہوا جس میں آپ نے کوئی لائحہ عمل طے کیا ہو؟ دیکھیں، اس دوران ایگزیکٹو کونسل کا تو اجلاس ہوتا رہا ہے، اس میں لائحہ عمل بھی ہم اختیار کرتے رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح بڑا اجلاس ظاہر ایمرجنسی کے دوران تو نہیں، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ جو ہی یہ ختم ہوتی ہے اور ہم میٹنگ کر سکتے ہیں قانونی طور پر، تو ہم نے پہلی جو کمیٹی اس وقت بنائی ہے سیمنٹیریو پارا مسلمانس کے لیے جو قبرستان کی ہے، اس کی ہم نے میٹنگ کا طے کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ جب یہ ختم ہوتا ہے ایمرجنسی تو آپ کو اس کی تھوڑا سا ایمرجنسی ختم ہوگی تو انشاءاللہ اس پر بھی بات بھی کریں گے، ہم آپ کام کریں گے اور ہم اس پر بات کریں گے۔ جی جواد چیمہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس وقت کتنی فیڈریشن جو فعال کردار ادا کر رہی ہیں یا سوئی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں، اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا اتنی فیڈریشنز ہونی چاہیے بھی یا نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل بھی جتنی بھی فیڈریشنز کام کر رہی ہیں انہوں نے انڈیویجولی تو سب نے کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاک فیڈریشن نے بھی کام کیا، دیگر فیڈریشن، یو پاک فرنٹی فیڈریشن نے بھی، کاتلان فیڈریشن نے بھی۔ تو اس لیے اگر زیادہ ایسوسیشن یا زیادہ فیڈریشنز ہوگی تو میں تو اس کے حق میں ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ بہتری آئے گی کام میں، کمیونٹی کا زیادہ کام ہو سکے گا۔ میں تو ان ساری فیڈریشنز کو ایک گلدستے کے کا حصہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری فیڈریشن ایک گلدستے کا حصہ ہے، ایک پاکستانی کمیونٹی کا حصہ ہے،
اور اس میں ہر فیڈریشن جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خوشبو دے رہی ہے، اپنے کام کر رہی ہے. لیکن یہاں کہ اگر یہ ساری فیڈریشن ٹھیک ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کام کریں، لیکن کوئی ایسا ملی یا ایسا یک نقطے والا کوئی ایجنڈا آ جائے تو وہاں ان تمام فیڈریشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے، اور باہمی مشاورت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہر بندے نے علم پکڑا ہو اور وہ کہے کہ میں یہ خود ہی اکیلا ہی کام کرنے جا رہا ہوں. یہ ون مین شو والا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. ہر فیڈریشن، ہر ایسوسیشن اپنے پلیٹ فارم پہ کام ضرور کرے. میں اس کے حق میں بے شک اس سے زیادہ بھی ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری فیڈریشنز کام کریں. لیکن جس طرح آج کل ہمیں ایک قبرستان کی ضرورت ہے، یا اس سے پہلے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہماری ریڈ باڈیز پاکستان جانے کے لیے بےتاب تھیں اور ہمارے پیارے اپنی پاک مٹی میں تدفین کے لیے ان کے لوہے کی اس پر بھی بات کریں گے. میں اس پر آپ کی طرف آؤں گا. پہلے میں چوری صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے بات کمپلیٹ کرنا ہے. اس طرح کے ایشوز جب ہوتے ہیں یا کمیونٹی پہ آن پڑتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی انفرادیت بھول کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان تمام فیڈریشن اور ایسوسیشنز کے نمائندوں کو ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہونا چاہیے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ٹیبل پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو شاید یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہر فیڈریشن کا صدر علم پکڑ کر کے تو لیڈ نہیں کر سکتا. کام تو وہی ہوتا ہے، اور وہ سارے اگر اکٹھے ہو کے کریں تو شاید بہتر طریقے سے ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس میں قائدانہ کردار تو ادا کرنا پڑے گا کسی ایک کو، جس پر تمام کمیونٹی متفق ہو، اور باقی ایسوسیشنز اور دوسری فیڈریشنز بھی ان کی بات میں ہاں میں ہاں ملائیں. یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ ایک قائد ہی اگر ہوگا تو کمیونٹی کو کسی طرف لے کر جا سکے گا. تو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں چوری امجد علی مبارک صاحب دیکھ رہے ہیں، سید زین العابدین صاحب دیکھ رہے ہیں، چوری خرم یعقوب صاحب ہیں، شکیل ڈنگا صاحب ہیں، انہوں کا بہت اچھا پروگرام ہے، اچھے ایشو پر بات ہو رہی ہے. حسن گجر صاحب ہیں، انہوں نے جو کراچی سانیہ ہے اس پر بات کی ہے، اور کیسر فیاض صاحب ہیں، اور ندیم اکرم صاحب ہیں. چوری امجد علی دوبارہ آئے ہیں، انہوں نے وہ دیکھ رہے ہیں، اور انصر علی صاحب دیکھ رہے ہیں، عامر خان نے، اسٹار ثاقب ہیں، رزاق احمد گوندل صاحب دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب وہ دیکھ رہے ہیں، عثمان ملک صاحب ہیں، شاہد احمد شاہد صاحب دیکھ رہے ہیں، شکیل ڈگا صاحب بہت اچھا بہت خوب، جو چیمہ صاحب. جی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست، اور یہ دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر اس وقت لائیو آ رہا ہے، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا انتہائی مشکور ہوں جو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے اس پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی ہمیں مشورے بھی دیں گے، ہم پر سوالات بھی کریں گے، تاکہ وہ ہم اپنے معزز مہمان کے سامنے رکھ سکیں. جی چوری ثاقب طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاک فیڈریشن اسپین کے صدر ہیں. تو انہوں نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی ہے کہ ہم مسلم قبرستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو جی چوری صاحب پہلے آپ اس کا تھوڑا سا خد و خال ہمارے سامنے رکھیے گا، بعد میں ہم اس پر مزید سوال آپ پر لے کر آئیں گے. جی اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ دو حوالے سے ہم کام کریں. ایک تو شارٹ ٹرم اور دوسرا لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم یہ ہے اس حوالے سے ہم آلریڈی 2017-18 سے کام کرتے آ رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی یوتامنتوز ہیں، ہر یوتامنتوز کے اندر ایک قبرستان آتا ہے. تو ہماری کوشش ہے، ہم نے 10 یوتامنتوز کو باقاعدہ ان کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کتابت ہو رہی ہے ہماری. کچھ یوتامنتوز کے ساتھ ہم نے ان کے الکالدے کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی کمیونٹی مسلمانوں کی ہے، جس پرسنٹیج کے حساب سے ہے، اس پرسنٹیج کے حوالے سے اس قبرستان میں جگہ ملی مسلمانوں کو ملے. یہ تو ہے شارٹ ٹرم ہو گیا. دوسرا ہے کہ ایک قبرستان ہمارا مسلمان کمیونٹی کا ہونا چاہیے، جس میں اس وقت جو دفنانے کا اور وہ سارا خرچہ ہوتا ہے سیمنٹیریو کا، اور جو کفن دفن کا جو سارا انتظام کرتے ہیں، باکس کا، تاناتوریوس جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں. اور اس میں 3-4 ہزار سے لے کر یہ 7,000 تک 8,000 تک چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ خریدیں اور اس میں قبرستان ہو اور باقاعدہ پھر اس میں منیمم جو پیسے ہیں اس میں یہ سروسز دی جائیں. تو یہ ہے ایک ہمارا منصوبہ. اس کے لیے ہم نے پاک فیڈریشن کے جو مخلص دوست ہیں ان کو اس میں ایک کمیٹی میں شامل کیا ہے اور وہ اس حوالے سے بڑے اب ایکٹیو ہیں کہ ہم نے اس پر کام کرنا ہے. ہم نے 3-4 جگہیں بھی دیکھی ہیں اس حوالے سے, بلکہ ہمارے جو آرکیٹیکٹ ہے اس نے وہ یوتامینتس کے ساتھ ان کی متعلقہ ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے. یہ اتنا قبرستان کا وہ اتنا آسان نہیں ہے تاناتوریو بنانا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پر وہ ساری سروسز ہو. مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو صرف وہ مسلمانوں کے تاناتوریو بھی ہو اور قبرستان بھی ہو اور اس کے مطابق اس کو دفنایا جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ انٹیگراسیون کرنی ہے تو اس میں میں نے پہلے بھی بات کسی جگہ پر کی ہے کہ انٹیگراسیون کا اور یہ جو ہے یہ قبرستان سے ہو کر یہ پہلی سیڑھی ہے, گزرتا ہے رستہ. تو یہ ہمارا حق ہے. اگر مقامی جو ادارے ہیں یہ اگر ہمارا حق نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود نہیں چاہتے کہ ہم انٹیگریشن کی طرف جائیں. تو صرف یہاں پر جو آپ شارٹ ٹرم بات کی ہے, شارٹ ٹرم کے حوالے سے پچھلے دنوں پچھلے ہفتے یہاں کے مقامی اخبار میں بھی جو پورٹفولو کے اندر قبرستان ہے اس کی توسیع کے حوالے سے خبر بھی جس کو میرے خیال میں آپ نے بھی شیئر کیا تھا. تو شارٹ ٹرم میں ہم صرف ایک ہی قبرستان پر فوکس کیوں نہیں کرتے, اس کو ہی اتنا بڑا کر دیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس میں صرف بارسلونا کے لوگ ہی تدفین ہو سکے گی, اس میں سانتا کلوما کے لوگ بھی جا سکتے ہیں, بارسلونا کے لوگوں کو بھی لے جایا جائے. وہ تو کتالونیا بار سے کہیں بھی اگر کوئی پاکستانی یا مسلمان موت ہو جاتا ہے تو وہ اس کو دفنانے کی اجازت ہوگی. تو ہم شارٹ ٹرم میں اس کو ہی کیوں نہیں فوکس کر لیتے؟ دیکھیں اس کے لیے پہلے تو مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے. ہم نے دیکھی ہے جگہ, دیکھیں کچھ ایسی یوتامینتس ہیں جہاں پر وہ پرمیشن دے رہے ہیں لیکن جگہ اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ وہ ابھی ہماری مسلمان کمیونٹی افورڈ نہیں کر پا رہی, اتنی زیادہ مہنگی. اور جو سرولہ والے قبرستان کی بات کر رہا ہوں جو پہلے ہی الگ سے بنا ہوا مسلمانوں کے لیے, انہوں نے الگ کی ہوئی ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. جی وہ ایسا ہے کہ وہ آج نہیں, وہ کافی سالوں سے مسلمانوں کے پہلے یہ سنٹرو اسلامی کو سگریرا کے ذریعے یہ ان کے حوالے تھے کہ وہ کرتے تھے قبروں کا انتظام اور اس کے یوتامینتو. اصل میں یہ یوتامینتو بارسلونا کے انڈر آتا ہے. تو ہر یوتامینتو کا اپنا ایک قبرستان ہے, ہر یوتامینتو کے اندر ایک قبرستان ہوتا ہے. تو ایک ہی قبرستان میں اگر ہم پورے کتالونیا کے لوگ جو مسلمان کہیں کہ دفنانا ہے تو وہ اتنی, ایک تو یہ ہے کہ جو وہ ان کے اپنی یوتامینتو وہ ہی الاؤ نہیں کرے گی کہ ایک جگہ میں. ابھی تو ہمارے بہت زیادہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ہمارے جو اوریجن کنٹریز ہیں ادھر جا رہی ہیں, موروکو میں, پاکستان میں, دوسرے جو سینیگال وغیرہ. تو جب یہ ایک کلچر بن گیا, ہمارے جو فیملیز ادھر ہیں, بچے ادھر ہیں, تو ظاہر ہے ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ادھر جو بڑے ہیں جو بھی فوت ہوں ان کو دفنایا جائے تاکہ ان کے بچے ادھر ہی جا کر فاتحہ خوانی کریں اور وقتاً فوقتاً قبروں پر جا کر جو آپ چاہ رہے ہیں کہ تمام جتنی بھی بلدیاتی یونین کونسلیں ہیں ان میں بھی ہمیں حصہ ملنا چاہیے. تو جو آپ ایک اپنا ذاتی بنانے کی بات کر رہے ہیں اس پہ تو ایک اور طرف سے بھی آواز ہے, چودھری نوید بڑائے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں کہ آپس میں دونوں کی آپ کی کوآرڈینیشن ہے یا الگ الگ کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب کوئی ایک ایشو ہوتا ہے نا, شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ اس وقت ضرورت ہے مسلمان کمیونٹی کی, اسپین کی مسلمان کمیونٹی کی, خاص طور پر کتالونیا میں جہاں پر ہماری جو زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی. اس وقت پورے اسپانیہ میں مسلمانوں کی تعداد 2 ملین سے زیادہ ہے, یعنی 20 لاکھ مسلمانوں سے زیادہ ہو چکی ہے, 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. اور صرف کتالونیا میں 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہو چکی ہے. تو دیکھیں صرف کتالونیا میں یہ تقریباً 8% کے قریب بنتی ہے, 8-9%.
تو یہ ہماری بہت بڑی ایک تعداد ہے. تو یہ اس وقت ہماری ضرورت ہے. یہ جو کولیسٹرولا کی جو آپ بات کرتے ہیں نا قبرستان کی, یہ یوتامنتو کا ہے. یہ ہمیں وہ کہتے ہیں یہ 5 قبریں ہیں آپ کے لیے, یا تھوڑی سی زیادہ بڑھا دیتے ہیں, کہتے ہیں اب آپ کی وہ 10 ہو گئی ہیں. یعنی جیسے خیرات دی جاتی ہے نا وہ مسلمانوں کو, اس طرح یہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے یہ قبرستان ہے, آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر کے اس کا یہ علاقہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کر لیں, اور اس طرح کی یہ نہیں اجازت نہیں دے رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات اس حوالے سے ہوئی ہے کہ ہم آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی یہ بات ہوئی ہے. وہ اتنی وہ اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جو بارسلونا میں جو جو جن کی پاترونامنتو ہے وہ ان کو ادھر دفنایا جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایمرجنسی پروگرام کے اندر ایمرجنسی میں جی گزشتہ پروگرام کے اندر میں نے خالد شہباز چوہان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پرمیشن ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف بلدیہ بارسلونا کے اندر جس کی پدرون ہوئی ہے وہی جا کے اس کی یہی تدفین ہو سکتی ہے. دیکھیں اس وقت یہ ایمرجنسی میں تو یوتامنتو بارسلونا نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ جو لوگ وفات پا رہے ہیں اور اگر وہ بارسلونا ان کی پاترونامنتو بارسلونا میں ہو تو وہ جو 3,000 یورو لیتے ہیں اس کا دفنانے کا وہ جگہ کا وہ بھی وہ نہیں لیں گے. تو اس لیے جگہ ہے, دوسری یوتامنتو سے آپ لا سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس جگہ محدود ہوتی ہے. یہ میکسیمم وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 ڈیڈ باڈیز ہیں, وہ 10 جب ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ کمیونٹی کو ایک جدوجہد کر کے پھر ان کو کہنا پڑتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں چلو 5 ہم مزید بڑھا دیتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ کر کے, یہ اس طرح وہ نہیں ہے کہ جیسے تو یہ ہمارا نہ تو ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے اس سے, نہ ہی. تو جو آپ نے جو بات پوچھی ہے نا کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو مختلف ایسوسیشنیں مختلف شخصیات اس کے لیے کام کرتی ہیں. تو جب کوئی ایک فیزیبلٹی بنتی ہے تو اس کے بعد ہم کوئی مشترکہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں, پلیٹ فارم ایسا ہو جائے گا. اس وقت بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک تو کمیٹی بنائی ہے پاک فیڈریشن کی, لیکن اس کے علاوہ ہم اس جو محب کمیونٹی ہے, محب وطن جو پاکستانی ہیں, مخلص اور خلوص شخصیات موجود ہیں, ان کو بھی ہم اس میں شامل کر کے, جس طرح پاک فیڈریشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاک کونسلیٹ بارسلونا بنوایا تھا, اسی طرح PIA کی جو فلائٹ تھی وہ بھی چلوائی تھی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ نہ یہاں کونسلیٹ نہیں بن سکتا, PI نہیں چلے گی. مجھے بڑا یاد ہے کہ ایک ادھر جو امپریسا ہے ٹکٹوں کا کے حوالے سے جو سیل کرتے ہیں, ان کے ایک بڑے محترم شخصیت ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ثاقب صاحب یہ PI ابھی فی الحال نہیں چل سکتی, آپ اس کے لیے کوشش نہ کریں. میں نے کہا نہیں, کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ہم آپ کی جو خدمات ہیں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, PIA ہو, کونسلیٹ ہو, یا اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی کے کاموں کے حوالے سے آپ کا نام آتا ہے ہم ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آپ کی ہی بات سے آیا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, آج ہم 8 منٹ اوپر چلے گئے ہیں, لیکن انہی موضوعات پر قبرستان کے حوالے سے اور ایک مسجد کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ کو بہت جلد دوبارہ پھر زحمت کرنی پڑے گی ہمارے پروگرام کے لیے, جس پر ہم دوبارہ پھر اس بات پر ڈیبیٹ کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہم اس پلیٹ فارم کو بڑا کریں گے, اور لوگوں کو بھی جو فیڈریشن کے صدر ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ دکھاؤں گا, تاکہ مل کر کوئی ایک ایسا لاحہ عمل, اور اگر آپ ایک قائدانہ کردار ہے, کوئی شخص بھی اگر ادا کر سکتا ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے. تو سوال نہیں ہے, میں صرف یہ رکھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ محب وطن لوگ اور اخلاص والے, کیا اس میں صحافی محب وطن ہیں یا اخلاص والے کو صحافی بھی ہیں یا صرف کمیونٹی کے لوگ ہی ہیں؟ دیکھیں صحافی بھی کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں, اور وہ ہماری کمیونٹی کا ایک چہرہ ہیں, اور ایک اپنے بے لوث ہو کر یہ ساری جو خدمات کمیونٹی کے لیے دے رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ جو کام کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کمیونٹی کی خدمت ہے. یہ اور جو ہمارے صحافی, یہ ظاہر ہے یہ ایک خدمت حلق کا جذبہ لے کر یہ کام کرتے ہیں. تو میں تمام صحافیوں کو جو ہے اس
آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک صحافی جو ہے جیسے میں نے کہا نا اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, وہ پورا وہ بھی ہم تمام صحافیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہم فیڈریشن میں آئیں. آپ کا یہ ادارہ ہے, یہ آلریڈی ایک اجتماعیت اس میں بنی ہوئی ہے, جو لوگ باہر ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں. صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخلص لوگ آئیں. وہ اس طرح کے بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں کہ جس سے پھر ادارے کو نقصان نہ پہنچے. ہماری صرف یہ کوشش ہے, اور یہ بھی کوشش ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اس میں آئیں. ہم ان کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پاک فیڈریشن اب ایک دو قدم آگے چلی گئی ہے. جو پہلے ہمارے جو مسائل تھے اب وہ مسائل حل ہو چکے ہیں. اب ہمارے جو مزید نئے مسائل ہیں وہ ظاہر ایک تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ادھر ان کے ہیں, اور وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, وہ حل کرنے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شامل کریں. جی چودھری ثاقب طاہر صاحب, پاک فیڈریشن اسپین کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ساری ابھی سوالات باقی ہیں, تشنا گفتگو ہے. ہم دوبارہ پھر چودھری صاحب کو زحمت دیں گے. عید کے فوراً بعد ہی ہم اس پلیٹ فارم کو بڑا کریں گے اور دوستوں کو بھی لے کے آئیں گے تاکہ اس ڈبیٹ کو بڑھایا جا سکے اور جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھا جا سکے. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میں جو چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گا. ہم اپنے پروگرام کو کلوز کر رہے ہیں. آخری ایک جو چیمہ صاحب سے ہم تجزیہ لیں گے اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے. جو صاحب جس طرح جی ڈاکٹر صاحب آخری پیغام میری طرف سے اگر بعد میں لے لیں. جی چودھری صاحب بتائیے گا. میرا پیغام یہ ہے پاکستانی کمیونٹی کو کہ جو ہمارے ادھر بچے رہ رہے ہیں, جو والدین ہیں جن میں فیملیز ادھر لے کر آئے ہوئے ہیں, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جو گھر میں یا اپنے بچوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑا اس طرح کہتے ہیں جی ہمیں بڑی مہربانی ہے یہ اسپین کی, اور انہوں نے ہمیں کاغذ دیے ہیں اور انہوں نے ہمیں کام دیا ہے, اور اس طرح کی بہت زیادہ باتیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ اسکول میں بھی جا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے نا لو کمیونٹی ہیں دوسرے بچوں سے. حالانکہ ہمارے بچے اسکول میں جو بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں, ہمارے جہاں پاکستانی کمیونٹی کے بچے بڑا جس اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں وہ اچھے نمبر لے رہے ہیں. تو یہ ہے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے بچوں کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوں. خود بھی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ریزیڈنسی دی ہے یہ ایک ریسیپروسیداد ہوتی ہے, یہ معاہدہ ہوتا ہے دونوں اطراف کا. اس لیے کوئی بھی ملک ریزیڈنسی نہیں دیتا جب ان کو ضرورت نہ ہو. تو اس وقت اسپین کی جو ہے گروتھ اس جو ہے ان کی پیدائش کی ریشو وہ 1.2 ہے, تو جو کہ 2.7 ہونی چاہیے نارمل, یعنی بہت زیادہ تھوڑی رہ چکی ہے. اور ان کی جو آبادی ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, اور نئے جو بچے پیدا نہیں ہو رہے بہت زیادہ. اگر انہوں نے اپنا سسٹم جو برقرار رکھنا ہے پینشن کا, جو بوڑھے افراد ہیں ان کی پینشن تو والا ان کو امیگریشن بھی کھولنی پڑے گی اور ان کو ویلکم بھی کرنا پڑے گا, اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ دیکھیں, بہت شکریہ چودھری صاحب کہ ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ دو طرفہ معاہدہ ہے جس کے تحت ہم یہاں پر رہتے ہیں. اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کیجیے. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم دوبارہ پھر آپ کو کسی پروگرام میں ضرور بلائیں گے. تو میں جو چیمہ صاحب کی طرف چلوں گا کہ جس طرح قبرستان کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور میتوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہمارے سامنے آئی, تو میں یہ چاہوں گا کہ گزشتہ روز عزت مآب کونسل جنرل عمران علی چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ادارے کی جانب سے 28,400 یورو خرچہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو صاحب آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ ان میں کتنی میتیں انشورڈ تھیں, کتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کی خود ادائیگی کی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل, جو میں نے بھی کانسلیٹ کے جو آفیشیل پیج ہے ادھر یہ پیغام سنا تھا. ہمارے عزت مآب کونسل جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ 28,400 یورو کی انہوں نے پیمنٹ کی ہے میتوں کو پاکستان پہنچانے کی حوالے کی مد سے.
تو چونکہ یہ پاک کمیونٹی کا ویلفیئر فنڈ تھا، انہوں نے اس میں سے ادائیگی کی ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ فنڈ اسی لیے ہی کونسلیٹ میں موجود ہوتے ہیں تاکہ مصیبت کے وقت کمیونٹی پر خرچ کیے جائیں، اور اس سے زیادہ مصیبت کا یا مطلب کہ نازک مرحلہ کوئی بھی نہیں تھا ہونا. اور اچھی بات ہے 28,400 یورو ہماری میتوں پہ خرچ ہوئے. لیکن کونسلر جنرل صاحب سے میں یا مطلب کہ جو بھی ان کا جو سٹاف ہے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا ایک مؤدبانہ سی. چلے نام تو یقیناً آپ نہیں ہمیں بتائیں گے کہ کس نام کی کتنی ادائیگی ہوئی ہے. ہاں اگر وہ اپنے ایک فیس بک کے آفیشیل پیج پہ اگر ایک لسٹ آویزاں کر دیں جس میں کم از کم یہ درج کر دیں کہ میت نمبر 1 کی انشورنس اتنی تھی اور اس کو ادائیگی اتنی ہوئی ہے، میت نمبر 2 کی انشورنس اتنی تھی ادائیگی اتنی ہوئی ہے، یا اس میت کی ہم نے فل فلیج جو ہے نا وہ پیمنٹ ادا کی ہے، تاکہ تھوڑا سا کلیئرنس ہو جائے نا. اگر صرف یہی بتا دینا کہ فلاں کے 3,000 دیا، فلاں کا 4,000 دیا، فلاں کا 6,000 دیا، اس طرح بات نہیں بنتی. ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ایک سجیشن ہے، ایک تجویز ہے. اگر وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. اگر نہیں تو وہ ویسے ہی ان کے ثواب دیدی فنڈ تو ثواب دیدی اختیارات تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، وہ اپنی مرضی آپ خود کر سکتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا کمیونٹی کو یہ بتا دیں کہ جتنی میتوں کی وہ نام نہ بتائیں، یقیناً وہ بتائیں گے بھی نہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے بھی نہیں ناموں کا، لیکن وہ یہ بتا دیں کہ باڈی نمبر 1 کی اتنی ہوئی ہے، باڈی نمبر 2 3 4 5 6 7 جتنی بھی ان کے پاس جو رجسٹرڈ آئی تھی ان کی اگر تفصیل اگر میت نمبر کے حوالے سے بتا دیں تو وہ میرے خیال میں کمیونٹی کے میں جو ابہام پائے جاتے ہیں، جو کویسچن ریز ہوتے ہیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، وہ کلیئر ہو سکیں گے. بہت شکریہ جواد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنگجیوں کو اسپین سے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے دونوں معززین کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں وقت دیا. جاتے جاتے آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میرا گزشتہ پروگرام ہے جو شہزاد خان کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا، جس پر تاحال ایک گرمی کی سی کیفیت پائی جا رہی ہے. صرف بات یہ ہے کہ خبر کو خبر لیا جائے، کسی کی ذاتیات پر بات کرنے سے پہلے سوچا جائے کہ خبر کا سورس کیا ہے اور خبر کس حوالے سے کی جا رہی ہے، اور اس خبر کو جٹلائیں، اس خبر کو پرکھیں اور اس پر اپنی رائے دیں، کسی کی شخصیت پر نہ دیں. ہمارا مقصد اس پروگرام کا صرف یہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے مسائل کو سامنے لے کر آئیں اور ان کا حل نکالیں، اور اگر حل نہیں نکال سکتے تو اس حل کی جانب بڑھیں. جو ہمارے بڑے یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے کام کیا ہے یہاں پر کمیونٹی کو آج اس مقام تک لے کر آئے ہیں، ہم ان کے سامنے رکھیں، وہ اس پر ڈیبیٹ کریں، وہ اس کے لیے اچھا برا سوچیں اور اس کو آگے لے کے آئیں اور اس کا حل نکالیں. صرف یہی ایک ہماری تو ریکویسٹ ہے. اگر مان لی جائے تو بہتر، نہیں مانی جا سکتی تو جس کا شوق ہے وہ پورا کر لے. جو کہتے ہیں سماجی بائیکاٹ کر دیں گے، جس کا شوق ہے وہ پورا کر لے. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمارے پروگرام میں کو دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھا ہمارے پروگرام کو. آپ سب ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو.